अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, मैं आपकी खिदमत में आज दो हदीसें पेश करूँगा। इन दोनों हदीसों से मालूम होगा कि रमज़ानुल मुबारक की कितनी ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत है। एक हदीस से ये मालूम होगा कि रमज़ानुल मुबारक का पाना और उससे फ़ायदा उठाना ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और दूसरी हदीस से ये मालूम होगा कि रमज़ानुल मुबारक का पाना और उससे फ़ायदा न उठाना ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। तो आइए मैं इन दोनों हदीसों को आप हज़रात की खिदमत में, आप ख़वातीन की खिदमत में पेश करता हूँ। एक हदीस में, लंबी हदीस है, जिसका ख़ुलासा ये है कि दो शख्स थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया, दोनों एक साथ मुसलमान हुए। उन दोनों में से एक इबादत और नेकी के कामों में ज़्यादा नशीद थे, ज़्यादा मेहनती थे और पेशकदमी करते थे, और वो पहले शहीद हो गए, जिहाद किया और जिहाद में शहीद हो गए। दूसरे शख्स जो थे वो 1 साल के बाद फौत हुए। 1 साल के बाद उनकी वफ़ात हुई। लेकिन हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में जो देखा उसका खुलासा ये था कि वो शख्स जो बाद में फौत हुआ पहले जन्नत में दाखिल हुआ, और वो शख्स जो 1 साल पहले शहीद हुआ और जो ज़्यादा मेहनती था इबादत व बंदगी और नेकी और खैर व भलाई के कामों में, वो 1 साल बाद जन्नत में दाखिल हुआ। जब ये बात मैंने लोगों को बताई तो लोगों को भी बड़ा ताज्जुब हुआ। जब ये पूरा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा, आपको बताया गया, आपको मालूम हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन अय्य ज़ालिका तअज्जबून, मिन अय्य शैइन तअज्जबून, आखिर तुम्हें तअज्जुब किस बात पर हो रहा है? तुम लोग इतना तअज्जुब क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें तअज्जुब की बात तो है ही। 2 शख्स एक साथ मुसलमान हुआ, एक ज़्यादा मेहनती था इबादत में, नेकी के काम में, और वो शहीद भी हो गया। उसके बावजूद वो बाद में जन्नत में दाखिल होता है। और दूसरा शख्स जो 1 साल के बाद फौत हुआ और जो तबई तौर पर फौत हुआ और जो पहले के मुकाबले में कम था इबादत व बंदगी और नेकी के कामों में, वो पहले जन्नत में दाखिल हो गया। तो ये तो हमारे लिए तअज्जुब की बात तो है ही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें तअज्जुब की बात नहीं है। ये बताओ कि अलैसा क़द मकस हाज़ा बअदहु सना, क्या ऐसा नहीं है कि जो शख्स पहले जन्नत में दाखिल हुआ
اور وہ اس شخص کے مقابلے جو شہید ہوا تھا گرچہ کم محنتی تھا عبادت و بندگی میں، لیکن اس کو زندگی میں 1 سال اور ملا، اس کی عمر 1 سال اور لمبی رہی۔ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا وہ اس شہید شخص کے بعد 1 سال زندہ نہ رہا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، بلا، ہاں وہ 1 سال اور زندہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ، کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کو 1 سال اور مزید ملا تو اس نے 1 رمضان کے روزے رکھے اور سال بھر اس نے نمازیں پڑھی؟ قالوا بلا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس نے 1 سال زندگی اور پائی اور اس نے رمضان کے روزے رکھے اور سال بھر اس نے نمازیں پڑھی۔ بے شک اس کو 1 سال کے یعنی 1 سال کے رمضان کے روزے اور 1 سال کی جو نمازیں ہیں، فرض نمازیں اور نفل نمازیں، یہ ان کو مزید انجام دینے کی فرصت ملی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان وہی فرق ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے۔ ان دونوں کے درمیان فضیلت میں وہی فاصلہ اور دوری ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان دوری اور فاصلہ ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 3925، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد بھی موجود ہے، جلد 2 صفحہ 370، اور علامہ احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو محترم حضرات، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا پانا یہ خوش نصیبی کی بات ہے، اور رمضان المبارک کے پانے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا، اس کے روزے رکھنا، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اتنی زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ نے ابھی اس حدیث میں موجود مذکور واقعے سے جانا کہ اس کو پہلے شخص پر، شہید ہونے والے شخص پر جو فوقیت ملی، فضیلت ملی کہ پہلے وہ جنت میں داخل ہوا، اس کی ایک وجہ، ایک سبب یہ تھا کہ اس نے اس کے مقابلے میں 1 رمضان کے روزے زیادہ رکھے اور نمازیں بھی پڑھی 1 سال کی زیادہ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا ملنا، رمضان المبارک کا پانا یقیناً یہ اپنے آپ میں خوش بختی اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک جو ہمیں حاصل ہوا ہے، ملا ہے، ہم اس کو اپنے لیے غنیمت جانیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری موقع ہے، سنہری موقع ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر اور احسان بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں مزید 1 رمضان عنایت فرمایا ہے، 1 رمضان نصیب کیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے خیر اور بھلائی چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں 1 موقع اور دیا ہے۔ اگر ہم اس ماہ مبارک سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی حیرت و تعجب یا کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہوگی کہ اس کی وجہ سے ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک جو ہمیں ملا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوا
کہ رمضان المبارک کا پانا خوش نصیبی کی بات ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا مزید خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک کا پانا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا، رمضان المبارک جس مقصد کے لیے آتا ہے اس مقصد کو حاصل نہ کرنا، یہ بدنصیبی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے، بدقسمتی ہے، یہ بڑی محرومی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت اور اس کا سبب ہے۔ چنانچہ وہ حدیث موجود ہے سنن ترمذی کے اندر، حدیث نمبر 3545، اور شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے صحیح الترمذی میں۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کا مہینہ اس کے پاس اس کی زندگی میں آ کر چلا گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس کی بخشش نہ ہوئی، اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، تو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ خائب و خاسر ہو، وہ ناکام نامراد ہو، وہ ذلیل اور خوار ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ دعا کے معنی میں بھی یہ ہو سکتا ہے، بد دعا کے معنی میں، اور خبر کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مٹی میں مل گیا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، دور ہو گیا، خائب و خاسر، ناکام و نامراد ہو گیا، جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رمضان کے مہینے سے فائدہ نہ اٹھایا، اس نے غفلت اور سستی سے کام لیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں، خیر و بھلائی اور نیکی کے کاموں میں کوتاہی سے کام لیا، تو جس کی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ اس کو ملنے کے باوجود بدنصیب ٹھہرا، بدبخت ٹھہرا، اور اس کے گناہ معاف نہیں کیے جا سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، اور گناہ کب معاف ہوں گے؟ جب ہم چاہیں گے کہ ہمارے گناہ معاف ہو، جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے، جب ہم اس کے لیے نیکی کا کام کریں اور گناہوں سے باز آئیں گے۔ اگر رمضان المبارک میں بھی کوئی شخص نیکی کا کام نہیں کرتا ہے یا گناہوں سے باز نہیں آتا ہے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہونے والے، اور یہ اس کے بدبخت، بدنصیب، بدقسمت، محروم اور اللہ کی رحمت سے دور اور آخرت میں ذلیل و خوار ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو محترم حضرات، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا پانا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بدنصیبی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن کے بارے میں سنا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے ان کو کہ رمضان المبارک سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، پورا دن سونے میں گزار دیتے ہیں اور رات لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں۔ جی ہاں، کھیل تماشا، کھیل کود، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، کیرم بورڈ کھیلنا، تاش کھیلنا، گپ شپ کرنا، بیٹھ کے لغویات میں، فضولیات میں مشغول ہونا، اس طرح سے رمضان کو گزار دیتے ہیں۔ وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں، دن بھر سوئے رہتے ہیں، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، نماز کی کوئی پابندی نہیں، صرف سحری کر لیتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں، بھوکے پیاسے دن گزار دیتے ہیں۔ لیکن جو مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا، نیکی کرنے کی عادت ڈالنا، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت پانا، اس سے وہ محروم ہوتے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں نہ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پہلی حدیث سے ہم نے یہ معلوم کیا کہ رمضان المبارک کا پانا اور اس میں نیکی کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا
یہ کیا ہے؟ خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ شہید ہو گیا اور جو کہ زیادہ محنتی تھا، زیادہ آگے تھا نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، اللہ کی عبادت و بندگی میں، اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کہ ان معاملات میں کم درجے کا تھا، لیکن ایک رمضان اس کو ملنے کی وجہ سے اور ایک پورا سال بھر اس کو ملنے کی وجہ سے وہ اس پر فوقیت لے گیا اور پہلے جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے روزے رکھے، سال بھر اس نے پایا اور اس نے نمازیں پڑھی، گویا کہ اس کو روزے کا اجر و ثواب ملا، نماز کا اجر و ثواب ملا، اس رمضان کے روزے کا اجر و ثواب جو اس کو ملا اور پہلے شخص کو نہیں مل پایا، وہ ان نمازوں کا اجر و ثواب جو اس شخص کو ملا، سال بھر کی نمازوں کا ثواب، اور اس شخص کو نہیں مل سکا، تو گویا کہ اس شخص کے مقابلے میں اس شخص کے پاس زیادہ نیکیاں ہوئی، ایک سال کی نمازیں اور ایک رمضان کے روزے، یہ زیادہ نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع ہوئی، جس کی وجہ سے وہ پہلے جنت میں داخل ہوا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک بہت ہی عظیم مہینہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس مہینے کے ساتھ ہمارا معاملہ ادب اور احترام کا ہونا چاہیے، اس مہینے میں کرنے کے جو کام ہیں ہمیں ان کو بجا لانا چاہیے، اور اس مہینے میں کسی بھی قسم کی غفلت اور کوتاہی، سستی نہیں برتنا چاہیے، قیمتی اوقات اور لمحات ہیں یہ، ان کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے نماز اور روزہ۔ اگر ہم ایسا کر لے جائیں گے تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہوگا، اور یہ ہماری خوش نصیبی اور ہماری خوش بختی اس طرح سے ثابت ہوگی۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ رمضان کا مہینہ آ کر چلا جائے گا اور ہماری گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی، اور یہ ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں حدیثوں سے ہم نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور ہم ٹھان لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو ضرور ہم اس مہینے کو گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی، جنت میں داخلے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائیں گے، اور اس کے لیے جو مطلوب اعمال ہیں ان کو انجام دیں گے، اور ہم بالکل بھی غافل نہ ہوں گے، کوتاہی اور سستی نہ کریں گے، اور اپنے وقت کو برباد نہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، اور دنیا اور آخرت میں اس پر جو خیرات و برکات مرتب ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان تمام سے ہمیں ہمکنار کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔